खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं नदीम नज़ीर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में एक टॉपिक को देखते हैं, जिसमें हमारे मुसलमान दोस्त जो इस बात के लिए हमें क्वेश्चन करते हैं, क्या यीशु मसीह ने कभी खुदा होने का दावा किया? तो आज हम इस हवाले से इस नशिस्त के ज़रिए से हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे कि क्या खुदावंद यीशु मसीह ने कभी खुदा होने का दावा किया या नहीं। तो ये जो स्ट्रीम है, इसका मकसद सिर्फ हमें बाइबल मुक़द्दस से आगाही हासिल करना है, ना कि इस बात से कि हम एक दूसरे के खिलाफ जो है वो किसी की दिल आज़ारी करें या एक दूसरे के साथ बहस करें। ये बात हरगिज़ नहीं है। तो हम जैसे कि तमाम मसीही ये जानते हैं कि हम खुदा बाप को एक तो मानते हैं, लेकिन हम उसकी जो प्रेज़ेंस है या उसके अकनूम हैं, उसको 3 जानते हैं। जैसे कि जिसे हम बाप, बेटा और रूह कुदस कहते हैं। तो आज हम दूसरे कानून के ज़रिए से यानी कि बेटे के कानून के ज़रिए से हम जानेंगे कि खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस, इसमें से जो दूसरा कानून है बेटा, क्या वो खुदा है या नहीं है। तो ये स्ट्रीम थोड़ी लेंथी होगी। मैं प्रेज़ेंटेशन के ज़रिए से आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये बहुत सीखने के लिए है और उन तमाम दोस्तों के सवालात का जवाब भी मिल जाएगा, जिन्होंने इस क्वेश्चन को मेरे साथ किया था कि क्या कहाँ लिखा है कि यीशु मसीह जो है वो खुदा है या वो खुदा का बेटा है या उन्होंने कभी खुदा होने का दावा किया। तो ये प्रेज़ेंटेशन आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले जो दावा है, क्या यीशु ने खुदा होने का दावा किया? तो सबसे पहले एक चीज़ जो स्टेटमेंट है वो हम पढ़ लेते हैं कि कोई शख्स जो दावा करे कि मेरा नाम वो है जो खुदा का नाम है, मेरे अंदर खूबियाँ वो हैं जो जो खुदा की खूबियाँ हैं, मेरे काम वो हैं जो सिर्फ खुदा के काम हैं और मेरा हक वो है जो सिर्फ खुदा का हक है। तो फिर मानना पड़ेगा कि वो शख्स खुदा होने का दावा कर रहा है। ये जो स्टेटमेंट है, इस बात को अपने ज़हन में रख लीजिएगा। ये स्टेटमेंट आगे चल के आपके काम आएगी कि ऐसा शख्स जो दावा कर रहा है कि मेरे अंदर खूबियाँ वो हैं जो एक खुदा की खूबियाँ हैं। मेरे काम वो हैं जो सिर्फ खुदा के काम हैं और मेरा हक वो है जो सिर्फ खुदा का हक है। तो फिर इस बात के लिए हमें मानना पड़ेगा कि वो शख्स खुदा होने का दावा कर रहा है। अगर वो दावा करता है और उस दावे को पूरा नहीं करता, तो यकीनन वो शख्स जो झूठ बोलता है, वो फिर खुदा नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो तमाम कामों को सरअंजाम देता है, जिस तरीके से खुदा सरअंजाम देता है, तो फिर हमें उसके मुतालिक सोचना पड़ेगा, क्या वाक़ई ही वो खुदा का दूसरा कानून है? क्या वो खुदा की सलाहियत रखता है? क्या वो खुदा है? तो बजाय कि वो खुद अपने मुँह से इकरार करे कि हाँ, मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो, मेरी परस्तिश करो। अगर ये वो अब स्टेटमेंट अपने मुँह से कहता है, तो फिर हमें इस बात को भी रखना पड़ेगा। और अगर वो कहता है, अगर वो अपने मुँह से ये सारी स्टेटमेंट नहीं कहता, लेकिन वो तमाम सिफ़ात को, उन तमाम खूबियों को, उन तमाम कामों को वही इख्तियार से, वही अ, हर उस तरीके से करता है जो बाप करता है या खुदा करता है, उन तमाम चीज़ों को करके दिखाता है, तो फिर हमें बगैर सोचे समझे इस बात को भी मानना पड़ेगा कि यकीनन वो खुदा का दूसरा कानून है, वो खुदा है। तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट हम देखते हैं, बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह के लिए वर्ड इब्ने आदम इस्तेमाल हुआ। अब इब्ने आदम इस्तेमाल हुआ
تو हमारे जो दूसरे मुसलमान दोस्त हैं वो ये बात को कहते हैं इब्ने आदम अगर कहा गया है तो आदम का बेटा कहा गया है, तो यीशु मसीह ने तो अपने मुंह से कई दफा कहा कि वो इब्ने आदम है, तो इसका मतलब है कि वो खुदा नहीं हो सकते या खुदा के बेटे नहीं हो सकते, तो इब्ने आदम है। अब इब्ने आदम की जो इस्तिलाह है वो हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में खुदावन यीशु मसीह ने इब्ने आदम अपने आप को कहा और क्यों कहा। तो अगर हम दानियल नबी की किताब उसका 7 बाब 13 और 14 आयत को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें मरकूम मिलेगा। यहाँ पर लिखा है, मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदम जात की मानित आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अयाम तक पहुंचा। वो उसे उसके हजूर लाए और सल्तनत और हशमत और मुमलिकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी और उसकी मुमलिकत लाजवाल होगी। अब यहां पर हम एक शख्स देखते हैं, लिखा है कि मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं, एक शख्स आदमजात की मानित आसमान के बादलों के साथ आया। एक शख्स की बात हो रही है, आदमजात की, इब्ने आदम की, यानी कि एक शख्स है जो शख्स है और इब्ने आदम है और आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल याम तक पहुंचा। अब एक शख्स के बारे में दानियल नबी की किताब में ये पेशन गोई है और ख्वाब में रोया में देखता है कि आदमजात की मानिद आया आसमान से और कदीमुल याम तक पहुंचा। और कौन कौन सी चीजें उसे दी गई, लिखा है और सल्तनत और हशमत और मुमलिकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। अब ये जो बात है, ये जो पेशन गोई है, ये उस आदमजात के लिए कही गई है जो इब्ने आदम की मानिद आसमान से आया। अब हम यीशु मसीह को देखते हैं, मसीह भी आसमान से आए, लिखा है आदमजात, और वो उसने अपने आप को आदमजात कहा। अब मत्ती की इंजील 25 बाब उसकी 31 आयत को अगर हम देखें तो यहां पर लिखा है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। ये स्टेटमेंट खुदावन यीशु मसीह के बारे में नए अहदनामे में हमें मिलती है, जहां पर यह लिखा है कि जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा, खुदावन यीशु मसीह की बात हो रही है, और लिखा है और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। अब देखते हैं कि इब्ने आदम यीशु मसीह को कहा गया और यहां पर लिखा है कि और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे। और अब ऊपर भी देखते हैं, जैसे दानियल नबी की किताब में हम देख रहे हैं कि उसके मुतालिक लिखा है और कदीमुल याम तक पहुंचा और उसके हुजूर लाए। अब यहां पर हम मजीद आगे देखते हैं, मत्ती की इंजील 26 बाब उसकी 64 आयत के अंदर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तूने खुद कह दिया, बल्कि मैं तुमसे कहता हूं कि इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादरे मुतलिक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। अब ये स्टेटमेंट जब हेरोदिस बादशाह के वक्त में जब वो पूछा जा रहा था, तो ये स्टेटमेंट खुदावंद यीशु मसीह ने दी थी और कहा था कि इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादर मुतलिक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। अब यहां पर इब्ने आदम खुदावंद यीशु मसीह अपने लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि ऊपर हमें बयान हुआ था कि आदमजात यानी इब्ने आदम और उसको इख्तियारात दिए गए थे, और यहां पर हम देख रहे हैं कि वो बादलों पर आएगा। और ऊपर भी लिखा हुआ है यहां पर दानियल नबी की किताब में, वो शख्स आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल याम तक पहुंचा। यहां पर यीशु मसीह अपनी उस स्टेटमेंट को वाज़िया तरीके से बयान करते हुए उसी पेशन गोई को यहां पर बयान करते हैं कि और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। तो यहां पर इस पेशन गोई को
यसु मसीह ने पूरा किया। इसलिए मसीही और खुदावंद यसु मसीह भी अपने आप को इब्ने आदम कहते हैं, क्योंकि ये एक टाइटल, ये एक जो मखसूस नाम था। जब खुदावंद यसु मसीह जमीनी जिंदगी में आए थे तो अपने लिए इब्ने आदम नाम जो है वो तजवीज किया और लिखा गया, क्योंकि उसके मुतालिक पेशन गोई हमें दाने नबी की किताब में मिलती है। अब दूसरा जो नाम यसु मसीह के लिए यहां पर इस्तेमाल होता है, लिखा है मैं मसीह हूं। अब यहां पर हम देखते हैं जो मसीह जो लिखा गया है खुदावंद यीशु मसीह के लिए, मैं मसीह हूं, मरकज की अंजील में हमें मिलता है। मरकज 14 बाब उसकी 60 और 62 आयत के अंदर हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, फिर सरदार काहिन ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा कि तू कुछ जवाब नहीं देता, ये तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं? मगर वो खामोश ही रहा और कुछ जवाब ना दिया। सरदार काहिन ने उससे फिर सवाल किया और कहा, क्या तू उस स्तुदा का बेटा मसीह है? ये क्वेश्चन यीशु मसीह से पूछा गया कि क्या तू मसीह है? यीशु ने कहा, हाँ मैं हूं, और तुम इब्ने आदम को कादर मुतलिक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे। अब यहां पर स्टेटमेंट खुदावंद यीशु मसीह दोबारा फिर वही रखते हैं कि हाँ मैं मसीह हूं और तुम इब्ने आदम को कादर मुतलिक की दाहिनी तरफ और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे। यीशु मसीह वही स्टेटमेंट दोबारा फिर बयान करते हैं कि हाँ तुम मुझे बादलों के साथ आसमान से आते देखोगे। दाने नबी की जो पेशन गोई है खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर दोबारा फिर पूरी करते हैं और उनको याद दिलाते हैं कि दाने नबी की किताब में यहाँ पर वो पेशन गोई लिखी है, वो मेरे मुतल्लिक है, और यहाँ पर यीशु मसीह उसको उसी बात को दोहराते हैं। यूहन्ना की इंजील 4 बाब 26 आयत में लिखा है, यीशु ने उसे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह वाजिया दलील के साथ उन्हें कहते हैं कि मेरे मुतल्लिक की पेशन गोई थी, मेरे मुतल्लिक ही कहा गया था, मैं ही वो मसीह हूं, और जो मौजज़ात करता है, जो अंधों को आंखें देता है, ठीक है, लंगड़ों को चलाता है। और यहाँ पर मसीह के बारे में जो पेशन गोई थी, यहाँ पर यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं वही मसीह हूं जो बादलों पर भी आने वाला है। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, यहां पर लिखा है कि मैं खुदा का बेटा हूं। मरकज की अंजील 14 बाब 60 और 62 आयत में जहां पर हम देखते हैं, यह आयत अगर हमने पहले पढ़ी है, तो यहां पर जब सरदार काहिन उनसे पूछ रहे थे कि क्या तू उस खुदा का बेटा मसीह है, यानी कि उस पाक हस्ती को, उस खुदा को कहा गया कि क्या तू उसका बेटा मसीह है? यीशु ने कहा, हाँ मैं हूं, और तुम इब्ने आदम को कादर मुतलिक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे। तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट मिल रही है जहां पर खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को जाहिर करवाना शुरू होते हैं। और जो यहूदी थे और उस वक्त के फक्की और फरीसी थे, वो इस बात को समझ रहे थे कि ये अपने आप को खुदा बनाना इसने डिक्लेयर कर दिया है, शुरू कर दिया है, और अपने आप को खुदा कहना शुरू किया है। जब उसे वो बाप कहता है तो फिर भी वो समझते हैं कि ये अपने आप को खुदा बनाना शुरू कर दिया है, ये अपने आप को खुदा कहता है। यूहन्ना की इंजील 9 बाब उसकी 35 से 38 आयत को जब हम मुताला करते हैं, यहाँ पर यूं मरकूम है, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया और जब उससे मिला तो कहा, क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? ये उस शख्स के बारे में बात हो रही है जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी आंखों की बनाई को चंगा किया था। उसकी जो अंधा था, जन्म का अंधा था, खुदा ने उसे जो है वो ठीक किया था। तो यहाँ पर उससे सवाल किया जाता है कि क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? उसने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद वो कौन है कि मैं उस पर ईमान लाऊं? यानी कि वो जो शख्स है वो क्वेश्चन कर रहा है कि वो कौन है जो खुदा का बेटा है कि मैं उस पर ईमान लाऊं। यीशु ने उससे कहा कि तूने
تو اسے دیکھا ہے اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے. یعنی یہاں پر یسوع مسیح اپنے آپ کو اس پر واضح کرتے ہیں کہ میں ہی وہ خدا کا بیٹا ہوں جس نے تمہیں ٹھیک کیا تھا اور وہ تم سے باتیں کر رہا ہے، یعنی کہ میں ہی ہوں. اس نے کہا اے خداوند، میں ایمان لاتا اور اسے سجدہ کیا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آیا. ایمان ہمیشہ خدا پر ہم لے کر آتے ہیں. جو بھی شخص ایمان سے بچتا ہے یا راست بات ٹھہرتا ہے وہ اس شخص پر یا اس خدا پر ایمان رکھتا ہے. خدا پر ایمان رکھا جاتا ہے جو اسے ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے یا اسے اس کے گناہ بخش سکتا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے کیا کیا، اسے کہا کہ اے خداوند میں ایمان لاتا ہوں اور اسے سجدہ کیا. سجدہ صرف کیا ہے، خدا کی ذات کو کیا جاتا ہے، شخص کو نہیں کیا جاتا. تو وہ شخص ایماندار تھا اور راست باز بنا اور اس نے ایمان لایا اور خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کیا اور خداوند یسوع مسیح نے اس سجدے کو قبول کیا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اسے منع نہیں کیا کہ تو مجھے سجدہ کیوں کرتا ہے. سجدہ صرف خدا کی ذات کو کیا جاتا ہے، لیکن خداوند نے اس سجدے کو قبول کیا. اب ہم دیکھتے ہیں چوتھا پوائنٹ لکھا ہے میں خداوند ہوں. زبور 110 اس کی پہلی آیت میں اگر جب پڑھیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا کہ تو میرے داہنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں. یہاں پر لکھا ہے کہ میں خداوند ہوں اور یہاں پر لکھا ہے کہ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا. تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہوہ جو ہے وہ خداوند کہہ کر بیٹے کو جو ہے وہ خداوند کہہ کر پکارتا ہے اور بلاتا ہے. متی کی انجیل 22 باب اس کی 41 سے 46 اگر آیت اگر ہم پڑھیں، یہاں پر یوں مرقوم ہے، لکھا ہے اور جب فریسی جمع ہوئے تو یسوع نے ان سے پوچھا کہ تم مسیح کے حق میں کیا سمجھتے ہو، وہ کس کا بیٹا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا داؤد کا. اس نے ان سے کہا پس داؤد روح کی ہدایت سے کیوں کر اسے خداوند کہتا ہے کہ خداوند میرے خداوند سے کہا کہ میری داہنی طرف بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے نہ کر دوں. پس جب داؤد اس کو خداوند کہتا ہے تو وہ اس کا بیٹا کیوں کر ٹھہرا؟ اور کوئی اس کے جواب میں ایک حرف نہ کہہ سکا اور نہ اس دن سے پھر کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرت کی. تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اسے خداوند کہا گیا. تو یہ جو آیات ہیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یسوع ہی خداوند ہے. تو اس بات کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو خداوند کہا گیا، اس کی پرستش کی گئی. تو یہ پہلے بھی اوپر بھی ہم نے حوالہ پڑھا ہے، متی 26 باب 64 میں لکھا ہے کہ یسوع نے سے کہا تو نے خود کہہ دیا، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کی داہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے دیکھو گے. اب پانچویں باب میں پانچویں جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہاں پر لکھا ہے میں اور باپ ایک ہیں. یسوع مسیح سے جب شاگردوں نے پوچھا کہ باپ کو ہمیں دکھا تو یسوع مسیح کے الفاظ کیا تھے؟ یوحنا 10 باب اور 30 آیت میں لکھا ہے میں اور باپ ایک ہیں. یہاں پر وہ جو کلیم جو میں نے آپ کو سب سے پہلے سٹیٹمنٹ میں بیان کی تھی کہ وہ ایسا شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ اس کی خوبیاں وہ ہیں یا اس کی صفات وہ ہیں جو صرف خدا کی صفات ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے میں اور باپ ایک ہیں. یہاں پر یسوع مسیح اس بات کو واضح کرتے ہیں میں اور باپ ایک ہیں. یعنی یہ کلیم ہے کہ جو باپ کرتا ہے وہی بیٹا کرتا ہے. تو یہاں پر ہمیں وہ سٹیٹمنٹ ملتی ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں. چھٹا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں جس میں لکھا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. یوحنا 14 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے یسوع نے اس سے کہا اے فلپس اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جو فلپس تھے جب انہوں نے کہا کہ باپ کو ہمیں دکھا تو یسوع مسیح نے اس بات کو اس دلیل کو واضح طریقے سے اس سے بیان کیا کہ میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا.
تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ تو یہاں پر ہمیں اس بات کا پروف ملتا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خدا کے ساتھ ملایا اور کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. یعنی کہ جو دوسرا قانون ہے، اس لیے ہم بات کو آپ کے ساتھ میں قانون بھی ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. باپ، بیٹا اور روح القدس اگر ہم کہتے ہیں تو خدا جب زمین پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے تو بیٹے کی صورت میں کرتا ہے. یعنی کہ خدا تو ہے لیکن اس نے جو جسم جو تیار کیا تھا زمین کے لیے، جس میں اس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا تھا، اس نے بیٹے کی صورت اختیار کی. یعنی کلمہ مجسم ہوتا ہے اور بیٹے کی صورت اختیار کرتا ہے. ہاں، ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ باپ نے جب بیٹے کو تخلیق کیا، اس کلمے کو تخلیق کیا، تو اس میں جو کچھ صفات ہیں اس نے کم ڈالی بلکہ بنائی، اور بیٹے نے بھی اس بات کو پروف کیا، بلکہ اس نے باپ کی تعظیم کی اور باپ کے ہر حکم کو مانا. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اگر بیٹے نے اس کے حکموں کو مانا ہے تو وہ خدا نہیں ہو سکتے، تو یہ سراسر جو ان کی غلط فہمی ہے. جب ایک بیٹا باپ کے ان تمام احکامات کو مانتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک جو اچھا بیٹا ہے، وہ ایک مکمل اور راست باز بیٹا ہے جس نے باپ کی اس تمام جو کاموں کو سر انجام دیا اور اس کی تابع داری کو مانا. لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس میں وہ خدا کی اگر صفات ہیں بھی تو اگر وہ خدا سے کم کیا گیا ہے تو خدا نہیں ہو سکتا. کبھی بھی اس بات کو ہم یعنی کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ تمام صفات اس کے اندر وہی ہیں جو باپ کی ہیں. باپ بلکہ اس میں کہتے ہیں کہ رہ کے کام کرتا ہے. تو پھر ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ اگر وہ جسم اختیار کیا ہے، دوسری یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ دوہری یعنی زندگی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی صفات بھی ہے اس کے اندر ہے اور انسان کی صفات بھی اس کے اندر ہے. تو جب انسان کی صفات ہیں تو خدا سے وہ کمتر ہی گنی جائیں گی. لیکن اگر وہ خدا کی صفات ہیں تو پھر ہمیں خدا کے برابر اس کی جو ایکویلٹی ہے اس کو مد نظر رکھنا پڑے گا. تو یہاں پر 7واں پوائنٹ اگر ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے. یہ بھی ایک سٹیٹمنٹ خدا یسوع مسیح کی بڑی واضح ہے. یوحنا 14 باب اس کی 11 آیت میں لکھا ہے، میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں، نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو. اب اتنی بڑی سٹیٹمنٹ جب ہمیں ملتی ہے کہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے. کوئی بھی انسان جو یہاں پر خاکی انسان ہے، کوئی نبی ہے، اپنا آپ کو اتنا بڑا کلیم نہیں کر سکتا. مجھے بتائیں کوئی بھی کسی اور نبی نے اس بات کو کہا ہوگا جی میں اور خدا ایک ہی ہیں، یا میں اور باپ ایک ہی ہیں، جو خدا کرتا ہے میں بھی وہی کرتا ہوں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا سوائے یسوع مسیح کے، کیونکہ وہ اس کا دوسرا قانون ہے جو اس سے نکلا ہے. یعنی کہ دوسرا قانون جو کلمہ مجسم ہوا ہے، کلام کس کا ہے؟ خدا کا، جو اس کے اپنے منہ کا کلام ہے، جو اس کے اندر سے نکلا ہے، اسی نے جسم اختیار کیا. اگر اس نے جسم اختیار کیا ہے تو وہ تمام صفات اپنے اندر وہ لے کر آیا ہے، اور وہی اختیارات جو خدا کے اختیارات ہیں وہ اس کو استعمال کرتا ہے، اس کو چلاتا ہے، وہی کرتا ہے جو باپ اختیارات کے ساتھ کرتا ہے. تو یہ دوسرا قانون ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ یسوع مسیح واقع ہی وہ خدائی صفات کے ساتھ زمین پر آیا ہے اور وہ حقیقت میں خدا کا دوسرا قانون ہے اور خدا ہے. 8واں پوائنٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. میں ہوں کا ورڈ استعمال ہوا. میں ہوں یعنی یہ خدا کا ایک پرانے عہد نامے میں ہم نام دیکھتے ہیں جس میں جب پوچھا جاتا ہے، موسیٰ سے کہا جاتا ہے کہ جب وہ فرعون یا اس کی قوم یا بنی اسرائیل کے لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ تو کس کی طرف سے آیا ہے تو میں کیا جواب دوں گا، تو اس نے انہیں بتانا کہ میں جو ہوں سو ہوں، یعنی میرا نام جو میں ہوں نے آپ کو بھیجا ہے. تو یہاں پر خروج کی کتاب 3 باب اس کی 14 آیت کو اگر ہم دیکھیں، یہاں پر
خدا نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں، سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا جو نام میں ہوں بھی استعمال ہوا۔ جب ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے بھی اس بات کو میں ہوں استعمال اپنے نام کے لیے کیا۔ لکھا ہے یوحنا 8 باب اس کی 58 آیت میں، یسوع نے اس سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ یہاں پر میں ہوں ورڈ یہ جو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ پہلے پرانے عہد نامے میں یسوع کے یہ خدا باپ کے لیے میں ہوں ورڈ استعمال ہوا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے میں ہوں ورڈ کئی جگہ پہ استعمال کیا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں، زندگی کا درخت میں ہوں۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسی دنیا کا نور میں ہوں، اور بھی ہمیں دلیلیں ملتی ہیں جس پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے لیے میں ہوں ورڈ استعمال کیا، یعنی خدا کا وہ نام جو خدا اپنے لیے استعمال کرتا ہے میں ہوں۔ تو یہاں پر ہمیں ان تمام ناموں کا ہمیں پتہ چلتا ہے جو خداوند یسوع مسیح نے، جو خدا تعالیٰ نے استعمال کیے، یسوع مسیح نے بھی اپنے لیے میں ہوں ورڈ استعمال کیا۔ 9واں پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ 9واں پوائنٹ میں لکھا ہے میں قدیم الایام قائم بالذات ہوں، یعنی کہ میں ہی قدیم سے اور شروع سے میں ہی ہوں۔ تو یہاں پر اگر ہم دانیل نبی کی کتاب 7 باب اس کی 9 میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے اور قدیم الیام بیٹھ گیا، اس کا لباس برف سا سفید تھا اور اس کے سر کے بال خالص اون کی مانند تھے، اس کا تخت آگ کے شعلہ کی مانند تھا اور اس کے پہیے جلتی آگ کی مانند تھے۔ یہاں پر قدیم الیام بیٹھ گیا، یہ ٹائٹل قدیم الیام اس کے لیے نام ذات استعمال کیا گیا ہے کہ وہ قدیم الیام ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم الیام نام جو ہے وہ دیا گیا خداوند یسوع مسیح کے لیے بھی کبھی استعمال ہوا۔ یوحنا 8 باب اس کی 58 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ 8 باب اس کی 58 آیت میں لکھا ہے، یوحنا 8 باب اس کی، میں یہ آپ کے سامنے اسکرین پر نکالتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل جی، یوحنا کی انجیل 8 باب کی 58 آیت میں یوں مرقوم ہے، میں اسکرین آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں۔ یہاں پر ہمیں وہی آیت ملتی ہے 8 کی 58 کے، یسوع نے اس سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس کے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ یسوع مسیح جو قدیم الیام ہے وہ شروع سے ہی ہیں۔ یہاں پر میں آیت کو دوبارہ آپ کے ساتھ رکھتا ہوں۔ یوحنا، یہ دیکھیں یوحنا 8 باب اس کی 58 آیت میں یسوع نے اسے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس کے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں، یعنی کہ شروع سے خداوند یسوع مسیح ہیں۔ اب 10واں پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لکھا ہے کہ میں عبدالآباد قائم اور زندہ ہستی ہوں، یہ بھی خداوند یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوا۔ ایک منٹ ہے، میں آپ کے ساتھ ذرا آیات کو شیئر کر رہا ہوں۔ یہاں پر دیکھیں یسایہ 57 باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہے کیونکہ جو اعلیٰ اور بلند ہے اور عبدالآباد تک قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے، یوں فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل اور فروتن ہیں، تاکہ فروتنوں کی روح کو زندہ کروں اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یسایہ نبی کی کتاب کے اندر
خدا تعالیٰ کے لیے استعمال ہونے والا ورڈ عبدالعباد تک قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے۔ یوں فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اگر جب ہم مکاشفہ پہلا باب اس کی 18 آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے، اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا، اور دیکھ عبدالعباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عبدالعباد زندہ رہوں گا، یہ ورڈ خداوند یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوئے، اور عبدالعباد صرف خدا تعالیٰ ہی کی ذات رہ سکتی ہے، کوئی اور شخص نہیں رہ سکتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح عبدالعباد رہنے والے ہیں، وہ آج بھی زندہ ہے۔ دوسرے مذاہب میں بھی اگر ہم اس کو دیکھیں تو بیان ہوتا ہے کہ وہ زندہ آسمان پر ابھی بھی موجود ہیں، اور وہ دوبارہ پھر آئیں گے۔ یہ بھی ایمان ہمارے مسلمان دوستوں میں بھی پایا جاتا ہے، اسلام میں بھی پایا جاتا ہے، اور کرسچینٹی میں اس بات پر پختہ ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح جلد آنے والا ہے، وہ زندہ اور دوبارہ آنے والا ہے۔ ہم 11واں پوائنٹ دیکھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے کہ میں زندگی بخشنے والا ہوں۔ خدا کی یہ صفات ہے کہ وہ زندگی بخشنے والا ہے۔ یہاں پر یوحنا 6 باب اس کی 32 سے 35 آیت اگر جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، یسوع نے اسے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی، لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے، کیونکہ زندگی کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ انہوں نے اسے کہا کہ اے خداوند، یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر۔ یسوع مسیح کو اس کے شاگرد کہتے ہیں کہ یہ روٹی ہمیں دوبارہ دیا کر اور پھر دیا کر۔ یسوع مسیح کا جواب کیا تھا؟ یسوع نے ان سے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ یہاں پر زندگی دینے والا، بخشنے والا یسوع مسیح یہاں پر ہمیں واضح ملتا ہے کہ وہ زندگی کی روٹی ہے، وہ زندگی کا پانی ہے۔ جو اسے قبول کرتا ہے، اسے وہ لیتا ہے، اپنی زندگی پر اتارتا ہے، تو وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ 12واں پوائنٹ میں لکھا ہے، میں زندگی لینے والا ہوں۔ استثنا 32 باب اس کی 39 آیت میں لکھا ہے، سو اب تم دیکھ لو کہ میں ہی وہ ہوں، اور میرے ساتھ کوئی دیوتا نہیں، میں ہی مار ڈالتا اور میں ہی جلاتا ہوں، میں ہی زخمی کرتا اور میں ہی چنگا کرتا ہوں، اور کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھڑائے۔ تو یہاں پر ایک سٹیٹمنٹ جو خدا کے لیے استعمال کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ میں ہی زندگی دیتا اور میں ہی مارتا ہوں۔ مکاشفہ 2 باب اس کی 23 آیت میں مرقوم ہے، اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا، اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کو جانچنے والا میں ہی ہوں، اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کے یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ میں فرزندوں کو جان سے ماروں گا، اور سب کلیسیوں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کو جانچنے والا میں ہوں۔ جب روز آخرت ہوگی، یسوع مسیح جب آئیں گے تو یہ کام اس وقت ہوں گے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح، کیونکہ خدا کی یہ صفات ہے، وہ زندگی لینے اور دینے والا ہے۔ تو یہاں پر یسوع مسیح کے لیے بھی یہ استعمال ہوا ہے کہ وہ بھی زندگی دینے والا بھی ہے اور لینے والا بھی ہے۔ اگر ہم ایک اور 13واں پوائنٹ میں آپ کے ساتھ رکھتا ہوں، لکھا ہے کہ میں زندہ کر دینے والا ہوں۔ خدا زندہ کرنے والا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے۔ یہاں پر استثنا 32 کی باب کی 39 آیت میں لکھا ہے، جو ہم نے اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے کہ سو اب تم دیکھ لو کہ میں ہی ہوں، اور میرے ساتھ کوئی دیوتا نہیں، میں ہی مار ڈالتا اور میں ہی جلاتا ہوں۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا ہی صرف زندگی دینے والا ہے اور مارنے والا بھی ہے، کیونکہ یہ اختیار صرف خدا کے پاس ہے، وہ جس کو چاہے زندگی دے، اور جو اس کی نافرمانی کرتا ہے، جو اس سے عداوت رکھتا ہے، جو اس کے خلاف چلتا ہے، تو موت کا اختیار بھی خدا کے پاس ہے، وہ جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے
وہ زندگی نہ دے۔ یوحنا 6 باب اس کی 39، 40 اور 44 اور 54 آیت میں یہاں پر آیات لکھی ہیں، ہم دیکھیں کہ یسوع مسیح کی کیا سٹیٹمنٹ ہے۔ اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں، بلکہ اس سے آخری دن پھر زندہ کروں، کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ یہ سٹیٹمنٹ خداوند یسوع مسیح کی ہے کہ جو اس سے پر ایمان لے کر آئے گا ہمیشہ کی زندگی اسے دی جائے گی۔ 44 آیت میں لکھا ہے، کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لائے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ یہ یہاں پر لکھا ہے جیسس کرائسٹ سے پھر زندہ کریں گے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اس سے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ جب ہم یہ پاک عشاء ربانی کی عبادت گزرانتے ہیں، اسے ادا کرتے ہیں، جس میں روٹی اور شیرہ جب ہم لیتے ہیں تو اس بات کا اعلان ہے کہ ہم مسیح کے بدن اور خون میں شراکت کرتے ہیں۔ میرا گوشت کھانا یعنی کہ اس پاک روٹی کو لینا ہے، اور میرا خون پینا اس پاک شیرے کو لینا ہے جو ہم اپنی عشاء ربانی کی عبادت میں گزرانتے ہیں اور لیتے ہیں۔ جب ہم ان چیزوں کو لیتے ہیں تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم مسیح کے بدن اور خون میں شراکت کرتے ہیں، اور لکھا ہے کہ اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ تو یہاں پر ہمیں سٹیٹمنٹ ملنا شروع ہو گئی ہیں کہ یسوع مسیح جو خدا کی صفات ہے اسے کس طریقے سے یہاں پر پوری کر رہے ہیں۔ 14واں پوائنٹ میں آپ کے ساتھ رکھتا ہوں، یہاں پر لکھا ہے، میں بحال کرنے والا، نیا بنا دینے والا ہوں۔ یہ صفات خدا کی ہیں۔ اگر دوسرا تواریخ کی کتاب 7 باب اس کی 14 آیت کو اگر آپ دیکھیں، وہاں پر لکھا ہے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کام بحال کرنا ہے، نیا بنا دینا ہے۔ تو یہاں پر یہ خدا کی صفات ہیں کہ خدا یہاں پر کہتا ہے کہ میں ان کے ملکوں کو بحال کروں گا، ان کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اور مکاشفہ کی کتاب 21 باب اس کی 5 آیت میں ہم یسوع مسیح کے لیے دیکھتے ہیں، لکھا ہے، اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ یہاں پر انصاف کرنے والے کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ وہ انصاف کرنے والا خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ نیا بنا دے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں ان سٹیٹمنٹ کو پورا ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا کی صفات، یسوع مسیح ان صفات کو پورا کر رہے ہیں۔ تو ہماری پہلی سٹیٹمنٹ کہ وہ دعویٰ جات جو کوئی شخص کرتا ہے جو خدا کے دعویٰ جات ہیں، وہ کام جو خدا کے کام ہے، تو وہ دعووں پر اگر پورا اترتا ہے تو ہمیں اس بات پر سوچنا چاہیے کیا وہ شخص خدا ہے جو ان تمام تقاضوں کو پورا کر رہا ہے۔ تو اس لیے دوسرا قانون ہمیں اس بات کی طرف لے کر چلتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو جانیں، کیونکہ وہ دوسرا قانون خدا کا قانون ہے، یعنی بیٹا بن کر آیا تو اس میں خدائی صفات موجود ہیں۔ اگر وہ اپنے منہ سے یہ نہیں کہتا کہ میری عبادت کرو اور میں خدا ہوں، اگر وہ کہے یا نہ کہے، ہمیں اس کی پرستش، اس کی عبادت، اس کی حمد و ستائش کرنی چاہیے، کیونکہ وہ خدا کا دوسرا قانون ہے، وہ خدا سے نکلا ہے۔ 15 پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لکھا ہے، میں اول اور آخر ہوں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی یہ صفات ہے، اول اور آخر صرف خدا کی ذات ہے۔ اور یہاں پر ہم اس کے لیے حوالہ یسایہ باب اس کی 41 باب اس کی 4 آیت میں یوم مرقوم ہے، یہ کس نے کیا
اور ابتدائی پشتوں کو طلب کر کے انجام دیا. میں خداوند نے جو اول اور آخر ہوں، میں ہی ہوں. خدا یہاں پر اپنے لیے اول اور آخر کا جو نام ہے وہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے. لکھا ہے کہ میں نے جو اول اور آخر ہوں وہ میں ہی ہوں، یعنی خدا اپنے لیے وہ الفاظ وہ نام استعمال کرتا ہے. یسایہ 48 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، اے یعقوب میری سن، اور اے اسرائیل جو میرا بلایا ہوا ہے، میں وہی ہوں، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے لیے اول اور آخر کا جو نام ہے وہ استعمال کرتا ہے. تو اول اور آخر ہمیں پتا چلا کہ خدا کی ذات ہے. مکاشفہ 1 باب اس کی 17 آیت میں ہمیں ملتا ہے، لکھا ہے یسوع مسیح کے بارے میں، جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھے اپنا داہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں. کہ یسوع مسیح کے لیے یہ جو ٹائٹل، یہ نام دیا گیا، یسوع مسیح کے لیے لکھا کہ میں اول اور آخر ہوں. کہ کون گرا؟ اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا. یہ رسول اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، کہ میں اول اور آخر ہوں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے لیے جو الفاظ ہیں، نام ہے خاص، جو خدا کا نام ہے، اول اور آخر استعمال کرتے ہیں. کوئی دوسرا نبی، کوئی دوسرا رسول اپنے لیے اول اور آخر کا نام استعمال نہیں کرتا، ماں سوائے صرف خداوند یسوع مسیح کے. وہ اپنے لیے نام اول اور آخر استعمال کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو دوسرا کنوم، جسے ہم خدا کا دوسرا کنوم یعنی بیٹا کہتے ہیں، وہ خدائی صفات اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور اپنے آپ کو خدا کے ساتھ جوڑتا ہے، اور اپنی صفات کو لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ، آج ہمارے ساتھ اور ہمارے تمام سننے والے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ بھی بیان کرتا ہے کہ وہ اول اور آخر خدا تعالیٰ کی ذات ہے. اور بیٹا جو اس کا دوسرا کنوم ہے، جسے ہم خدا کا دوسرا کنوم کہتے ہیں، کہ وہ اپنے آپ کو یہاں پر بیان کرتا ہے کہ وہ اول اور آخر ہے. مکاشفہ 2 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اول اور آخر ہے، اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، اور وہ یہ فرماتا ہے. اب یہاں پر ہمیں اس بات کی طرف ہمیں واضح دلیل مل جاتی ہے کہ جو اول اور آخر ہے، جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے. اس سے بڑھ کر ہمیں اور دلیل کیا چاہیے ہوگی کہ یسوع مسیح نے اس بات کا دعویٰ کیا، جو اول اور آخر ہے اور جو مر گیا تھا، وہ یہ فرماتا ہے. معاف کیجیے گا، تھوڑا گلا خراب ہے، لیکن خداوند ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے کہ جو پاک کلام آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے، وہ حوالہ جات کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ آج ہم اس بات کو ان دلائل کے ساتھ سیکھ سکیں کہ جو دوسرا قانون ہے، کیا وہ خدا کی پوری صفات لیے ہوئے ہے یا نہیں. یہاں پر اگر ہم مکاشفہ 22 باب اس کی 13 آیت کو دیکھیں، یہاں پر لکھا ہے، میں الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہوں. یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے لیے یہ الفاظ، میں الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہوں، یہاں سے ہمیں اور زیادہ پروف مل جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا یہ الفاظ، میں الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہوں، یہ دعویٰ ہے کہ خدا ہی کی صفات یہ ہو سکتی ہیں، کسی عام شخص کی نہیں ہو سکتی. تو یسوع مسیح اپنی صفات میں مکمل اور کامل خدا بھی ہیں. اب ہم مزید دیکھتے ہیں، میں قدوس ہوں. یہ 16واں جو پوائنٹ ہے،
پوائنٹ تو کافی زیادہ ہے، لیکن میں آج کوشش کروں گا کہ کم از کم 1 گھنٹے کی سٹریم کے اندر جتنے پوائنٹ کلیئر ہو سکے میں کروں گا. نیکسٹ سٹریم کے میں ہم دوسرے جو پوائنٹ ہیں میں ان کو بیان کروں گا. میں قدوس ہوں، یہ سٹیٹمنٹ بھی ہمیں ملتی ہے. تو یہاں پہ اخبار کی کتاب 11 باب اس کی 44 آیت 44 آیت پہ لکھا ہے، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اس لیے اپنے آپ کو مقدس کرنا اور پاک ہونا، کیونکہ میں قدوس ہوں. سو تم کسی طرح کے رینگنے والے جاندار سے جو زمین پر چلتا ہے اپنے آپ کو ناپاک نہ کرنا. یہاں پر ہمارا موقف اس بات کو دیکھنا ہے کہ لکھا ہے کہ وہ قدوس ہے، اور 44 آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اس لیے اپنے آپ کو مقدس کرنا اور پاک ہونا، کیونکہ میں قدوس ہوں. اب خدا تعالیٰ کے لیے قدوس ورڈ استعمال ہوا. اب ہم مکاشفہ کی کتاب 3 باب اس کی 7 آیت میں دیکھتے ہیں کہ قدوس خداوند یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوا. 7ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور فلدیفیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں، وہ یہ فرماتا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو قدوس اور برحق ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے لیے بھی قدوس ورڈ اور برحق استعمال ہوا. بائبل مقدس کے اندر اسے قدوس اور برحق کہا گیا. اسی طرح دوسری جو کتاب ہے ہمارے اہل اسلام کے پاس قرآن، اس میں بھی اسے الحق اور القدوس ورڈ بھی خدا کے لیے استعمال ہوا، اسے کہا گیا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسے جو قدوس اور برحق ہے یہ ورڈ خدا تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کے لیے بھی استعمال ہوا. ہم جانتے ہیں 17واں پوائنٹ میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، خدا نور ہے، خدا جو دنیا کا نور ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یسایہ 60 باب اس کی پہلی آیت 19 آیت اور 20 آیت میں یوں لکھا ہے. پہلی آیت میں لکھا ہے، اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا. تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا. پھر 19ویں آیت میں لکھا ہے، پھر تیری روشنی نہ دن کو سورج سے ہوگی نہ چاند کے چمکنے سے، بلکہ خداوند تیرا ابدی نور اور تیرا خدا تیرا جلال ہوگا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خدا کو لکھا ہوئے ابدی نور کہا گیا ہے، ہمیشہ کا نور، اور تیرا خدا تیرا جلال ہوگا. 20ویں میں لکھا ہے، تیرا سورج پھر کبھی نہ ڈلے گا اور تیرے چاند کو زوال نہ ہوگا، کیونکہ تیرا خداوند تیرا ابدی نور ہوگا اور تیرے ماتم کے دن ختم ہو جائیں گے. ماتم کے دن کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کیا ہے؟ وہ دنیا کا نور ہے. اب ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے لیے بھی یہ ورڈ استعمال ہوا، دنیا کا نور. تو جب ہم یوحنا 8 باب اس کی 12 آیت کو دیکھیں تو یہاں پر یوں مرقوم ہے، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. تو یہاں پر ہمیں دیکھتا ہے کہ دنیا کا نور، یہاں پر کہا گیا کہ دنیا کا نور میں ہوں. خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو بیان کیا کہ ابدی نور، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرتا ہے وہ کبھی بھی اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. تو یہاں پر ہمیں کتنے دلائل ملے کہ خدا جو ہے وہ دنیا کا نور ہے. تو ہمیں اس بات کو سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ اپنے لیے کتنے جو ہے وہ نام استعمال کرتا ہے اور ہمیں اسے جاننے کی ضرورت ہے. میں کیوں کہتا ہوں کہ دوسرا قانون جو ہے وہ اس بات کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ جو خدا ہے وہ اپنے آپ کو بیان کرتا ہے، بتاتا ہے،
اور یسوع مسیح اس بات کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں۔ 18واں پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے میں حق ہوں۔ حق، یہاں پر اگر ہم یوحنا 14 باب اس کی 6 آیت کو دیکھیں، لکھا ہے یسوع نے اسے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ تو یہ ایک اتنی بڑی سٹیٹمنٹ جسے ہم تمام جو ہمارے کرسچن اور مسلم بھائی ہیں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ راہ، حق اور زندگی خداوند یسوع مسیح نے کہا میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس کوئی نہیں آتا۔ تو یہاں پر ہمیں دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم یسوع کو اپنا مانتے ہیں؟ کیا یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں؟ تو یہاں پر یہ سٹیٹمنٹ ہمیں بیان کرتی ہے کہ یسوع ہی جو وہ راہ، حق اور زندگی ہے۔ تو لکھا ہے کہ وہ حق ہے، خدا تعالیٰ ہی حق ہے۔ تو یہاں پر یسوع مسیح نے اپنے آپ کو کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ 19ویں آیت میں لکھا ہے میں برحق گواہ ہوں۔ یرمیہ 29 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے کیونکہ اس نے اسرائیل میں حمایت کی اور اپنے پڑوسیوں کی بیویوں سے زناکاری کی اور میرا نام لے کر جھوٹی باتیں کہیں جن کا میں نے ان کو حکم نہیں دیا تھا۔ خداوند فرماتا ہے میں جانتا اور گواہ ہوں۔ یہاں پر کیا ہے کہ خدا گواہ بنتا ہے ان تمام چیزوں کو جو اس وقت ہوئی تھی۔ خدا کہتا ہے کہ میں ان سب باتوں کو میں جانتا ہوں اور میں اس چیز کا گواہ بھی ہوں۔ ملاکی کی کتاب 3 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے اور میں عدالت کے لیے تمہارے نزدیک آؤں گا اور جادوگروں اور بدکاروں اور جھوٹی قسم کھانے والوں کے خلاف اور ان کے خلاف بھی جو مزدوروں کو مزدوری نہیں دیتے اور بیواؤں اور یتیموں پر ستم کرتے اور مسافروں کی حق تلفی کرتے یہاں اور مجھ سے نہیں ڈرتے، مستعد گواہ ہوں گا۔ رب الفاظ فرماتا ہے، یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ خدا جو ہے ان تمام چیزوں کا گواہ ہے جو ہونے والی ہیں اور جو مستقبل میں بھی ہوں گی اور اس وقت بھی ہوئی تھی۔ مکاشفہ 3 باب اس کی 14 آیت میں ہم دیکھتے ہیں اور لدوکیہ کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدع ہے وہ یہ فرماتا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ برحق اور سچا جو گواہ ہے وہ کون ہے؟ وہ یسوع مسیح ہے۔ یہاں پر یسوع مسیح کے لیے برحق اور سچا گواہ کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے 19 پوائنٹ ابھی تک کلیئر کیے ہیں جو ابھی کافی زیادہ ہیں، لیکن میں ابھی آپ کے پاس 19 سے بیان کیے ہیں۔ ابھی ایک اور 20 ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم کویسچن جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور نیکسٹ سٹریم میں ہم ان باتوں کو مزید اور سیکھیں گے۔ اور یہاں پہ 20ویں جو پوائنٹ ہے، 20واں پوائنٹ ہے، وہ لکھا ہے میں کل علم رکھتا ہوں، یعنی کہ عالم کل ہوں اور عالم الغیب ہوں، ہر بات کا وہ جاننے والا خدا ہے۔ زبور 7 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے کاش کے شریروں کی بدی کا خاتمہ ہو جائے پر صادق کو تو کیا بخش کیونکہ خدائے صادق دلوں کو اور گردوں کو جانچتا ہے۔ خدائے جو صادق ہے، جو خدا ہے وہ کیا ہے؟ وہ دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے، جانتا ہے، اس سے ہر چیز کی خبر ہے۔ متی کے انجیل 9 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے یسوع نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو، کیونکہ دلوں اور گردوں کو جاننے والا صرف خدا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح بھی ان کے دلوں اور گردوں کو جانچتا تھا اور جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا چل رہا ہے۔ تو یہاں پر یسوع مسیح نے اس بات کا اشارہ بھی کیا ہے اور بتایا ہے کہ تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو۔ خدا ان کے دلوں میں اس کے دلوں کو جانچتا تھا۔ لوکا 6 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے مگر اس کو ان کے خیال معلوم تھے، بس اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا تھا کہا اٹھ اور بیچ میں کھڑا ہو، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تو یسوع مسیح یہاں پر ہمیں اور بھی شواہد ملتے ہیں
کہ यसु मसीह जो है वो आलमुल गैब थे, इल्म रखते थे, और जो है वो जो आने वाले वक्त थे या पेशगोइयों को जानते थे, और जो चीजें उस वक्त इंसान सोच रहे होते थे उनको बयान कर देते थे, बता देते थे। तो हमें इन तमाम हवालाजात को देखने की जरूरत है और जानने की जरूरत है कि क्या खुदा की सिफात यसु मसीह के साथ या मिलती हैं, या यसु मसीह उन तमाम सिफात को पूरा करते हैं जो खुदा की सिफात हैं। यूहन्ना 1 बाब उसकी 48 आयत में लिखा है, नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कहां से जानता है? यसु ने उनसे कहा, उसके जवाब में कहा, इससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। ये एक बात एक उस वक्त हो रही थी कि खुदावंद यीशु मसीह जो नतनएल है उसके दिल की बात को जानते हुए इस बात की तरफ बयान करते हैं कि नतनएल उसे कहता है कि तू मुझे जानता है, क्या तूने उन्हें देखा? उसने कहा कि इससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। तो यानी कि खुदा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह दिलों गुर्दों को जांचने वाला है। मुकाशवा 2 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है, और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा, और सब कलीसियाओं को मालूम होगा कि गुर्दों और दिलों को जांचने वाला मैं ही हूं, और मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के माफिक बदला दूंगा। यहां पर हमें पता चलता है कि दिलों और गुर्दों को जांचने वाला मसीह है यीशु, और खुदा ताला की सिफात है, और यीशु मसीह में हम उसको पूरी होते हुए देखते हैं। तो अभी मैंने आपके साथ 20 पॉइंट आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, ये काफी ज्यादा हैं। अभी सिर्फ 20 मैंने आपके साथ बयान की हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूं इन तमाम हवालाजात को आपने देखा है और साथ साथ पढ़ा भी है, और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप मजीद इन चीजों को और सीखेंगे, क्योंकि अगली स्ट्रीम में जो करूंगा उसमें मजीद जो आगे वो तमाम अलकाबात हैं, वो नाम है जो खुदा के नाम है, वो काम है जो सिर्फ खुदा के काम है, वो यीशु मसीह में पूरे होते हुए आपको नजर आएंगे, दिखाएंगे। और इस बात का हमें पुख्ता यकीन होगा कि कभी भी जब हमारे दोस्त कहते हैं कि कहाँ यीशु ने कहा कि वो खुदा है और उसकी प्रस्तिश की जाए, तो आज हमें इन हवालाजात से मिलेगा कि खुदा के जो दूसरा कानून है जिसे हम बेटा कहते हैं, वो तमाम खुदाई सिफात लिए हुए आया है। वो अगर अपने आप को ये कहता है कि मेरी इबादत करो या नहीं कहता, तो हमें प्रूफ मिलता है कि खुदाई सिफात उसके अंदर है। तो अगर उसने ये भी कहा है कि वो बाप की इबादत करें, तो फिर भी हम तो बाप की ही इबादत भी करते हैं, और जब उसकी हमदो सना करते हैं, बेटे की भी हमदो सना करते हैं, तो हकीकत में ये उसी की होती है। और लिखा है तो वो तमाम सिफात जो खुदा के नाम है, यीशु मसीह भी अपने लिए वो इस्तेमाल करते हैं। तो आज इस स्ट्रीम के जरिए से जो हमने सीखा, तमाम हवालाजात को जो आपकी स्क्रीन के ऊपर थे, आप लिखें, पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें और जांचें, और दूसरों से भी बयान करें। और अगर अपनी राय कमेंट्स के जरिए आप देना चाहते हैं, तो अपनी राय कमेंट्स के जरिए दें, ताकि मैं दूसरी वीडियो जल्दी मैं इसका कंप्लीट करूंगा, दूसरा इसका पार्ट आएगा, हम उसमें मजीद और सीखेंगे, और इस क्लास को मैं मजीद और यानी कि मैं बढ़ाऊंगा। और भी बहुत सारे हमारे पास मज़ामीन हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज की स्ट्रीम के साथ हमें खुदा बाप से मैं दुआ करता हूँ कि इससे हम बहुत कुछ सीखें, और आने वाले वक्त में हम उन तमाम सवालात का जवाब अच्छे तरीके से जान सके, दे सकें। और हमें बाइबल मुकद्दस पर पुख्ता ईमान रखने की जरूरत है, और पुराने अहदनामे को और नए अहदनामे को मुआजना करने की जरूरत है, जहां पर खुदा बाप पुराने अहदनामे में अपने लिए वो तमाम अलकाबात और वो नाम इस्तेमाल करता है। यीशु मसीह ने उन तमाम हवालाजात के साथ हमें पता चला कि यीशु मसीह ने उन तमाम चीज़ों को पूरा किया, उन तमाम कामों को पूरा किया, और उन तमाम अलकाबात को, उन तमाम नामों को इस्तेमाल करते हुए यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी
کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو خداوند آج کے اس پاک کلام کے ذریعے سے ہم سب کو بہت جو ہے وہ برکت بخشے، اور آنے والے ایام میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس بات کو اور زیادہ سیکھ سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔